6 अज़ीज़ुल-फ़तावा। ये फ़तावा भी हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर-रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1347 हिजरी के फ़तावा हैं, लेकिन इन फ़तावा को जमा किया है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1396 हिजरी ने। जैसे मैंने बात अर्ज़ की कि हज़रत के फ़तावा 14 जिल्दों पर मुश्तमिल थे, तो उनमें से 2 जिल्दों के फ़तावा हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किए थे। वो 1329 हिजरी से लेकर 1334 हिजरी तक जितने फ़तावा लिखे गए, तो उन फ़तावा में इन 2 रजिस्टरों के फ़तावा को हज़रत ने मुरतब किया। तो इसी वजह से उन्होंने हज़रत के नाम की तरफ निस्बत करते हुए नाम रख दिया अज़ीज़ुल-फ़तावा। तो बाकी 12 का नाम हुआ फ़तावा दारुल उलूम देवबंद। लेकिन याद रहे कि ये जो अज़ीज़ुल-फ़तावा है, इसको भी फ़तावा दारुल उलूम देवबंद भी कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम फ़तावा दारुल उलूम देवबंद इसका भी नाम है, क्योंकि ये भी देवबंद के ज़माने में लिखे गए। तो इस वजह से ये दोनों नामों के साथ मशहूर हुआ, अज़ीज़ुल-फ़तावा के नाम से भी और फ़तावा दारुल उलूम देवबंद के नाम से भी। ये जो फ़तावा है इसमें हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मुरतब किया, और फिर उसके बाद हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फ़तावा लिखते थे, और ये फ़तावा माहनामा अल-मुफ्ती में शाया भी हुए। हज़रत ने जो अपने कलम से फ़तावा लिखे, उनका तारुफ़ आगे आएगा, उसका नाम है इमदादुल मुफ्तीन। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़तावा का नाम है इमदादुल मुफ्तीन के नाम से, जिसका तारुफ़ इंशाअल्लाह आगे आएगा। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों फ़तावा को अलग अलग किया। अपने फ़तावा को अलग किया इमदादुल मुफ्तीन के नाम से, और हज़रत के फ़तावा को अलग किया अज़ीज़ुल-फ़तावा के नाम से। अब ये फ़तावा 2 जिल्दों में तरतीब जदीद और इज़ाफ़ात के साथ दारुल इशाअत कराची से तबा है। नंबर 7 इमदादुल-फ़तावा। ये हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 1362 हिजरी के फ़तावा पर मुश्तमिल है। हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की बड़ी खिदमत ली है, और इन्हें मुजद्दिद कहा जाता है कि गोया ये 14वीं सदी के मुजद्दिद गुज़रे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे सुन्नत की तरवीज, बिदआत और रसूमात की तरदीद, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ में और मुआशरत के बारे में अल्लाह ने इनसे दीनी बड़ी खिदमत ली। अलबत्ता हज़रत का उन्वान 2 चीज़ें थी, हज़रत का जो मौजू था वो 2 चीज़ें थी, नंबर 1 तसव्वुफ़ और नंबर 2 फ़िक़्ह। जिसको इन्होंने मौजू बनाया वो 2 चीज़ें थी, तसव्वुफ़ और फ़िक़्ह। अगरचे अल्लाह ताला ने जुमला उलूम व फ़नून में दस्तरस दी थी, और इनकी इल्मियत का अंदाज़ा होता है तफ़सीर बयानुल कुरान से। कुरान करीम को समझने के लिए उर्दू ज़बान में सबसे जामे तफ़सीर जिसने कुरान को हल किया है वो बयानुल कुरान है। ये इसम ब मुसम्मा है। बयान का माना वज़ाहत, यानी कुरान की वज़ाहत, कुरान करीम क्या बताना चाह रहे हैं। हज़रत फरमाते थे मेरी इस तफ़सीर का अंदाज़ा उसे होगा कि जो मुतअद्दिद तफ़सीरें और तवील तफ़सीरें पढ़ लेने के बाद मेरी इस मुख्तसर तफ़सीर को पढ़ेगा तो उसे मालूम होगा कि इस तफ़सीर की कीमत कितनी है। इसलिए इसमें उमूमन 1-1, 2-2 लफ्ज़ भी किसी न किसी इश्काल के जवाब होते हैं। ख़ास तौर पे हज़रत ने जो बामुहावरा तर्जुमा करते हैं और तर्जुमे के दरमियान ब्रैकेट में जो वज़ाहत करते हैं, जिस वक़्त एक तर्जुमा तो वो होता है जो कुरान करीम की आयत के नीचे, और एक नीचे जो तर्जुमा हो रहा होता है उसमें ब्रैकेट में वज़ाहत होती है। वो आयत को आयत से मिलाते हैं। तो आयत को मिलाने के लिए, माक़बल के साथ मरबूत करने के लिए, सिफ़ात का आयत से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए वो जो अल्फाज होते हैं उससे कुरान समझ आता है। इसलिए कुरान करीम को सामने रखें, जो आयत वहाँ पढ़ें उस आयत को फिर इस तर्जुमे में पढ़ें, आपको कुरान समझ आएगा। कभी तफसीर पढ़ाते वक़्त इस पर गौर करें और इस चीज़ को सामने रखें तो बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरह इन्होंने हाशिए में बड़े इल्मी निकात ज़िक्र किए हैं, उमूमन तफसीर कश्शाफ से और रूहुल मानी से। इसमें बलागत के फ़ायदे भी मौजूद हैं और इसमें तसव्वुफ़ के इल्मी निकात भी मौजूद हैं। तो बहरहाल हज़रत की इस तफसीर को अल्लाह ने बड़ी कबूलियत अता फ़रमाई। इमामुल असर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पहले फ़रमाया करते थे कि उर्दू किताबों में इल्म नहीं। उस वक्त तक किताबें भी अक्सर तबा नहीं थी, यानी आज से तकरीबन 100 साल पहले उर्दू किताबों का इतना ज़ख़ीरा भी नहीं तबा था। तो हज़रत फरमाते मैं इसका कायल था कि उर्दू किताबों में इस वक्त इल्म नहीं है,
لیکن جب میں نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھی تو حضرت قائل ہو گئے نہیں، اردو کتابوں میں بھی علم موجود ہے اور علمی مباحث ہیں، تو حضرت نے تفسیر بیان القرآن کی بڑی تعریف فرمائی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتابوں میں بیان القرآن، اس طرح بہشتی زیور، اور حضرت کے یہ فتاوی امداد الفتاوی، اور تصوف میں حضرت کی 2 کتابیں التکشف عن مہمات التصوف اور التشرف بمعرفت احادیث التصوف۔ ایک کتاب کا نام ہے التکشف عن مہمات التصوف، تصوف کی جو اہم باتیں ہیں، اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کی تشریح، تصوف کی مبادیات، تصوف کا مقصود، تصوف کے اغراض، یہ ساری باتیں اس کتاب میں ہیں۔ اور دوسری ہیں التشرف بمعرفت احادیث التصوف، التشرف بمعرفت احادیث التصوف، تصوف کی جو احادیث ہیں ان احادیث کی تشریح، یعنی جن احادیث سے فن تصوف کا اثبات ہے اور جن احادیث سے استدلال کیا گیا ہے ان حدیثوں کی تشریح۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی حضرت نے شرح لکھی تھی کلید مثنوی کے نام سے، یہ اس وقت 12 جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ اس میں اشعار کی بڑی عمدہ تشریح ہے، تو یہ شرح ہو گئی۔ اور اگر مختصر اور سہل انداز میں پڑھنا چاہیں تو معارف مثنوی، معارف مثنوی حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ معارف مثنوی بڑی مفید ہے، اس میں اشعار کا ترجمہ بھی ہے، تشریح بھی ہے، حضرت کے اپنے اشعار بھی ہیں، اور جا بجا واقعات اور مفید فوائد اور نکات بھی ہیں۔ بہرحال معارف مثنوی پڑھنے سے انسان میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ان کی تصوف میں یہ 2 کتابیں، اسی طرح ان کی کتاب آداب المعاشرت، اسے ضرور مطالعے میں رکھنا چاہیے، آدمی سبقاً اسے پڑھتا رہے تو معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس میں آداب المعاشرت میں تمام معاشرے میں رہنے کے آداب ذکر کیے۔ اس طرح حضرت کی حیات المسلمین کتاب مختصر ہے، بڑی مفید ہے، مسلمانوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس میں انہوں نے گویا تمام چیزوں کا اس میں تذکرہ کر دیا، روایات اور احادیث کی روشنی میں گویا پورے ایک دین اسلام کا خلاصہ اس میں موجود ہے حیات مسلمین میں۔ تو ممکن ہو اس کتاب کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح فروع ایمان، فروع ایمان یعنی ایک تو ایمان کے اصول ہیں اور ایک ایمان کے جو 70 سے زائد شعبے ہیں، کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں فروع ایمان، ایمان کی اس طرح فرعی چیزیں کون کون سی ہیں، ایمان کی جزیات، ان کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی کتابوں میں اللہ نے زیادہ قبولیت جو دی، تفسیر بیان القرآن کو، بہشتی زیور کو، اور حضرت کے فتاوی یہ امداد الفتاوی کو۔ اس فتوے کا نام امداد الفتاوی کیوں ہے؟ اس طرح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کا نام امداد المفتین ہے۔ یہ حقیقت میں حضرت کے جو شیخ تھے وہ حضرت مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بھی شیخ تھے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے بھی شیخ تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بھی ان سے اصلاحی تعلق رہا ہے۔ تو حضرت نے اپنے شیخ ہی کے نام پر اس کا نام رکھا امداد الفتاوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خلیفہ تھے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے فتاوی کا نام رکھا امداد المفتین۔ پھر آگے آئے گا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بھی چونکہ تھانہ بھون میں ہوتے تھے اور وہاں فتاوی لکھتے تھے، تو حضرت نے بھی اپنے فتاوی کا نام رکھا امداد الاحکام، امداد الاحکام۔ تو سب کے شروع میں کیا ہے؟ امداد کا لفظ ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے جو اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے فتاوی ہیں انہوں نے اس کو بھی شائع کیا ہے، اور وہ فتویٰ چھپے ہیں امداد السائلین، امداد السائلین، اور دوسرا نام فتاوی دارالعلوم کراچی۔ تو سب کے شروع میں امداد ہے۔ تو امداد الفتاوی، امداد المفتین، امداد الاحکام اور امداد السائلین۔
تو میں عرض کر رہا تھا حضرت کے اس فتاوہ کا نام ہے امداد الفتاویٰ۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ نویسی انہوں نے ابتدا ہی سے شروع کر دی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں جب تھے وہاں بھی مختصراً فتاویٰ لکھتے، پھر حضرت کانپور میں گئے وہاں بھی آپ کی یہ خدمات رہیں، اور اس کے بعد جب تھانہ بھون میں آئے تو پھر مستقل استفتاءات آپ کے پاس آتے رہے اور آپ ان کے جوابات لکھتے تھے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب تھا اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو قابل تقلید ہیں، یعنی حضرت کے فتاویٰ میں ان کی ایک نمایاں جھلک نظر آتی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ حضرت کے فتاویٰ جو بھی تھے ان میں خاص طور پہ نص قرآنی اور احادیث کا تذکرہ اور آثار کا تذکرہ بہت ملتا ہے، یعنی جب بھی آپ فتویٰ لیتے تو عموماً تائید میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور آثار ذکر کرتے، اور اسی کے لیے آپ نے یہ دونوں خدمات بھی حکم دیا، اور آپ ہی کی منشا پہ قرآن کریم کی یہ جو احکامات کی آیات تھی احکام القرآن کے نام سے وہ بھی تباہ ہو گئیں، حدیث کے مستدلات بھی اعلاء سنن کے نام سے وہ تباہ ہو گئے۔ تو اسی طرح جس طرح یہ الگ سے شائع ہوئیں تو ان کے دلائل بھی حضرت کے فتاویٰ میں ہوتے تھے۔ آپ کے فتوے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ عموماً فقہ اور فتوے میں جزیات سے ہٹتے نہیں تھے، یعنی جو جواب دیتے وہ فقہ کے کسی نہ کسی جزیے سے لیتے تھے، اپنی رائے نہیں دیتے تھے، اور اسی جزیے سے نقل کر کے اس کا حوالہ بھی دے دیتے، انفرادی رائے سے اور شذوذ سے اور تفرد سے اجتناب کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ آپ کو کوئی فقہی جزیہ نہ ملتا تو آپ پھر اصول کی روشنی میں جواب دے دیتے، لیکن اس کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیگر علماء سے، مفتیان سے بھی رجوع کرو، اگر ان کی رائے میری رائے سے مختلف ہو تو مجھے مطلع بھی کر دو۔ تو حضرت کو مطلع کر دیا جاتا تو حضرت پھر اپنی رائے سے بس اوقات رجوع بھی کر دیتے۔ حضرت کے فتوے میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ آلات جدیدہ اور معاملات جدیدہ میں عوام کے لیے یسر اور سہولت کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، یعنی عموماً نئے پیش آمدہ مسائل میں جواب جو دیتے تھے ایسا جواب دیتے جس میں عوام کے لیے سہولت ہو، تاکہ لوگ دین سے متنفر نہ ہو اور دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ اسی طرح معاملات میں بھی آسانی اور سہولت کو سامنے رکھتے، بسا اوقات مذہب کی ضعیف روایت کو بھی اصول فقہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر بھی فتویٰ دے دیتے۔ آپ کے فتوے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ بسا اوقات اگر مذہب میں کسی بات کی گنجائش نہ ہوتی یا کوئی رائے نہ ملتی تو آپ ایک مذہب سے دوسرے کی طرف عدول کر دیتے۔ تو ایک مذہب سے دوسرے کی طرف عدول کرنا یا عدول عن الدین الی الدین، تو اس طرح کی مثال حیلہ ناجزہ میں موجود ہے کہ حیلہ ناجزہ اردو زبان میں جو کتاب شائع ہے تو یہ اپنے مذہب پر فتویٰ نہیں ہے بلکہ دیگر مذہب پر فتویٰ ہے، اور اس فتوے کو بعد کے علماء نے قبول بھی کیا ہے۔ تو گویا آپ اس چیز کو بھی سامنے رکھتے کہ عوام کے لیے سہولت ہو، اور اگر دوسرے مذہب کی طرف جانے کی ضرورت پیش آتی اور مذہب کے اندر مختار قول نہ ملتا تو دوسرے مذہب پر بھی فتویٰ دیتے۔ اسی طرح آپ کے دور میں ایک اہم بات یہ بھی رہی ہے آپ کے فتویٰ نویسی میں، جہاں کسی چیز میں اشکال ہوتا تو بڑوں کی طرف رجوع کرتے، خاص طور پہ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی طرف، اور جب حضرت کے بڑے نہ رہے تو پھر حضرت اپنے چھوٹوں کی طرف، معاصر علماء کی طرف بھی رجوع کرتے تھے کہ میری یہ رائے ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو۔ حضرت کا ایک مشہور قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ مشورے کی پابندی بڑی ضروری ہے، اگر ضابطے کے بڑے نہ ہوں تو چھوٹوں سے مشورہ کر دیا جائے، یعنی اگر کوئی ضابطے میں بڑا نہیں ہے تو اپنے معاصر لوگوں سے، معاصر نہ ہو تو چھوٹوں سے مشورہ کیا جائے۔ حضرت کے فتوے میں ایک خصوصیت جو نہایت قابل تقلید ہے، وہ خصوصیت یہ تھی کہ جس فتوے میں جہاں آپ سے کوئی بات ہو جاتی تسامح، یا آپ نے اگر کسی فتوے میں اپنی بات سے رجوع کرنا ہوتا تو اس وقت ایک رسالہ چھپتا تھا النور کے نام سے، رسالہ النور۔ اس رسالہ النور کے اندر حضرت نے اگر کسی رائے سے اپنی رجوع کیا ہوتا تو اس کو شائع کرا دیتے، پہلے میری یہ رائے تھی اور اب دلیل کی بنیاد پر میری یہ رائے ہے۔ اسی طرح آپ کے فتاویٰ میں ایک عنوان تھا ترجیح الراجح، ترجیح الراجح، اور دوسرا عنوان ہوتا تصحیح امداد الفتاویٰ، تصحیح امداد الفتاویٰ، کہ پہلے یہ قول تھا اور اب اس قول کو ترجیح دے دی گئی، پہلے یہ بات تھی امداد الفتاویٰ میں، اب یہ صحیح بات ہے۔ یعنی اپنی بات سے رجوع کرنا یہ ایک عالم کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ عموماً آدمی جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اگر وہ بات غلط بھی ہو پھر بھی عموماً اڑ جاتا ہے، بات پہ ڈٹ جاتا ہے، غلط باتوں کے لیے دلیل دینا شروع کر دیتا ہے اور اپنی اس غلط بات کو پھیلا دیتا ہے، جس سے امت میں انتشار ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑوں کی زندگی میں آپ کو یہ بات ملے گی، ان سے جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ فوراً اپنی بات سے
رجوع کر دیتے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں 20 مسائل میں امام صاحب نے رجوع کیا ہے کہ آپ کی ایک رائے ہوتی تھی اور بعد میں جب آپ کے سامنے دلیل آ جاتی تو آپ اپنے اس قول سے رجوع کر دیتے، بسا اوقات اپنے شاگردوں کے قول کی طرف۔ تو کتنے ہی مسائل میں امام ابو یوسف، امام محمد، کہیں امام ظفر، کہیں حسن بن زیاد، ان حضرات کی آراء کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت کے فتوے کی یہ خصوصیت تھی کہ جہاں کوئی بات ہوتی تو آپ رجوع فرما دیتے۔ تو ترجیح الراجح کے نام سے اور تصحیح امداد الفتاویٰ کے نام سے، اور اسی طرح اصلاح تسامح کے عنوان کے ساتھ ایک مضمون بھی شائع ہوتا تھا اور اس میں آراء سے رجوع ہوتا۔ اسی طرح آپ کے فتاویٰ کے آخر میں بھی آپ اس بات کا اہتمام کرتے کہ اس میں تصحیح الراجح میں راجح قول کو ذکر کرتے، اور آپ نے جاتے وقت بھی یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میرے جانے کے بعد میں نے اہل علم کی ایک جماعت تیار کر دی ہے، اس لیے میری تمام تحریرات کو تنقیدی نظر سے دیکھا جائے، اور جو بات بھی ان میں قابل اشاعت نہ ہو تو اس کو حذف کر دیا جائے یا اس پر نشان لگا دیا جائے تاکہ آئندہ اس کو شائع نہ کیا جائے۔ تو اشرف المقالات میں یہ بات موجود ہے، یعنی حضرت نے اپنے تلامذہ کو اجازت دی تھی میری کوئی تحریر آپ کو ایسی نظر آئے تو آپ میری اس تحریر کو حذف کر دیں، یا میری اس تحریر کے خلاف جو بات ہو اس بات کو، صحیح بات کو اس کے بعد ذکر کر دیں تاکہ امت انتشار میں نہ پڑے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر انسان اپنے علم کے بل بوتے پر کوئی رائے دے دے اور کوئی صحیح بات اس کے سامنے آ جائے تو فوراً اسے اپنی بات سے رجوع کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں جو علم دیا گیا وہ قلیل ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور انسان تو پیدا بھی جاہل ہوا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان کے پاس علم نہیں ہے۔ خود اللہ رب العزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے، اللہ رب العزت انہیں فرما رہے ہیں کہ تم دعا کرو وقر رب زدنی علما۔ معلوم ہوا کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب امام الانبیاء علم کے اضافے کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو ہم سب کے لیے تو یہ دعا بطریق اولا لازم ہے، اس لیے اہتمام کریں، ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھا کریں وقر رب زدنی علما، اور اسی طرح اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو یا قوی ہو ہر فرض نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کے حافظے کو اللہ تقویت دے گا۔ اور اگر بیان کرنے میں شرح صدر نہ ہوتا ہو، یہ زبان میں لکنت ہو، اٹکتا ہو، تو قال رب اشرح لی صدری، ان آیات کو پڑھ لیا کرے انسان بیان سے پہلے 7 دفعہ، اللہ رب العزت مضامین کا القاء بھی کر دیتا ہے، زبان کی لکنت کو بھی اللہ دور کر دیتا ہے، گفتگو بھی اللہ اس آدمی سے فصیح کروا دیتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا امداد الفتاویٰ کے بارے میں کہ اس فتاویٰ میں ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر فتاویٰ میں نہیں ملتی۔ اس میں حضرت نے احتیاط کا دامن بھی کہیں نہیں چھوڑا، جہاں بھی کوئی فتویٰ دیا تو اگر دیگر علماء نے، دیگر مفتیان کرام نے اس کے برخلاف رائے دی ہے تو حضرت نے اپنی رائے سے رجوع کیا ہے اور اپنی رائے کے بارے میں بتایا فلاں کی رائے یہ تھی، اب میری رائے یہ ہے۔ امداد الفتاویٰ کا یہ مجموعہ جو اس وقت شائع ہو چکا ہے، یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون کے ساتھ نئی ترتیب اور تبویب کے ساتھ یہ 6 جلدوں میں اس وقت شائع ہے، اور یہ فتاویٰ 3448 فتاویٰ پر مشتمل ہے، 3448 فتاویٰ پر یہ مشتمل ہے، اور یہ 6 جلدوں میں فتاویٰ کا یہ مجموعہ مکتبہ دارالعلوم کراچی سے طبع ہے۔ اس فتوے کے شروع میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے 12 صفحات پر نہایت جامع انداز میں ایک مقدمہ لکھا ہے، جس میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی سوانح اور امداد الفتاویٰ کی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔